मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, अहासिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो ईमान लेके आएँ और फिर ईमान लाने के बाद अल्लाह के ऊपर उनको कोई मुसीबत ना आए, उनको कोई मुश्किल ना आए, उनको कोई परेशानी ना आए। इंसान बाद औक़ात ये सोचता है, समझता है कि मैं नेकी के रास्ते के ऊपर चल पड़ा हूँ, ईमान ले आया हूँ, अब तो मुझसे परेशानियाँ दूर होने जानी चाहिए, अब तो मुझे मुसीबतों में नहीं गिरना चाहिए, अब तो आजमाइश का सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए, मैं अल्लाह के रास्ते के ऊपर चल पड़ा हूँ, अब परेशानी क्यों आ रही है, अब मुसीबत क्यों आ रही है। पहले तो उलमा कहते थे, लोग मुझे कहते थे कि अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ, तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी। शैतान के रास्ते पे चल रहे हो इसलिए रिज़्क़ तंग है, शैतान के रास्ते पे चल रहे हो इसलिए बंदिश है, वगैरह 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 वगैरह। अब जब अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आ गया हूँ, सिद्क़े दिल से नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, इन्फाक कर रहा हूँ, अब मुश्किल क्यों आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में इस बात का जवाब दे दिया, हासिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि सिर्फ अल्लाह पे ईमान लाने के बाद, अल्लाह का रास्ता चुनने के बाद उनके ऊपर आजमाइश और मुसीबत और तकलीफ़ों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इंसान को सिर्फ ये समझाया गया है पूरे कलाम हमीद में कि हाँ, दुनिया भी मोमिनों की अच्छी गुजर सकती है और अल्लाह चाहे उन्हें तकलीफ़ों और आजमाइशों की भट्टी से गुजार कर उनके गुनाहों को सबको माफ़ करके अपनी बारगाह में पेश करे। तो गोया इंसान को जो मुसीबत और मुश्किल आती है, सही हदीस के अल्फाज हैं, मुश्किल इतनी छोटी हो, कितनी छोटी, इंसान मफहूमन समझा रहा हूँ, घर से निकला है, जेब में चाबी है, अचानक जेब में हाथ लगाया, चाबी नहीं थी, वो जो एक सेकंड के लिए इंसान के दिल में तकलीफ महसूस होती है, चाबी कहाँ रह गई, चाबी तो महफूज है, घर के अंदर है, लेके दोबारा जा रहा है, लेने के लिए दोबारा जा रहा है, वो एक तकलीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्या कहा, हल्की सी चुभन, हल्का सा कांटा बंदा मोमिन को नहीं चुभता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में उस बंदे के गुनाहों को जरूर माफ करते हैं। हल्की सी मुसीबत, हल्का सा कांटा चुभने से अगर गुनाह माफ होते हैं तो बताइए बड़ी बड़ी तकलीफों और आजमाइशों से इंसान के दर्जात कैसे बुलंद होते होंगे। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में यूं फरमाते हैं कि जिस कदर अज़ियत और तकलीफ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटी है, साबका किसी नबी ने भी नहीं काटी। हालांकि साबका अंबिया को आपको पता शहीद भी किया गया, और नबी करीम ने खुद बतलाया कि साबका ईमान लाने वालों को आरों से चीरा गया, साबका ईमान लाने वालों के गोश्त को कंगियों से काटा गया, लोहे की कंगियों से। लेकिन यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जो तकलीफ़ें और आजमाइशें मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के रास्ते पे चलने की खातिर झीली हैं, दुनिया में किसी इंसान ने नहीं झीली। और हल्का सा तारुफ करवा भी दिया कि 30-30 दिन ऐसे गुजर जाते थे मेरे और बिलाल के ऊपर कि पकी हुई कोई चीज़ देखना तो दूर की बात है, सरसब्ज़ व शादाब पत्ते भी हमारे लिए बंद कर दिए जाते थे। पत्ते, सब्जियां जो बगैर पकाए खाने की चीज़ें हों वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 30-30 दिन बंद रही। दीन के रास्ते के ऊपर चलना आसानी ज़रूर है, लेकिन ये सोच लेना कि ये आसानी इसी दुनिया में मिल जाए, अल्लाह चाहे तो दे भी सकता है। असल आसानी जो मिलने वाली है वो अरब हा अरब, खरब हा खरब साल की ज़िंदगी में है। इस दुनिया की कोई हकीकत ना अंबिया के सामने थी, ना सहाबा के सामने थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का सिलसिला जब पै दर पे जारी हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो ट्रेनिंग थी उसकी इब्तिदा से कबल पहले ये भी बतला दिया कि आजमाइशें आने वाली हैं, और ये भी बतला दिया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम आपके ऊपर बड़ी भारी कलाम,
بڑی بھاری گفتگو اور بڑا بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بات آئی ہے سیرت کے ضمن میں، مورخین نے یہ بات لکھی ہے، لیکن چند منٹ کے اندر اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی کے وہی سلسلے جاری رہے جو سابق انبیاء کے اوپر آتے تھے. 6 معروف طریقے ہیں وحی کے، آپ سب کو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات جو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا، سچا خواب آنا، وحی کی ایک قسم. دوسری قسم الہام. یہ بات یاد رکھیے، اس بارے میں صوفیوں نے، اللہ معاف کرے، بات تلخ ہو جاتی ہے، لیکن بس تصوف کا کھیل ہی ایسا ہے کہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. معاذ اللہ، آج بھی تصوف بری کتابوں کے اندر انبیاء کی بات نہیں کر رہا، یہاں تک لکھا ہے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ. معاذ اللہ. یہ الہام، اس کے بارے میں صوفیوں نے بڑی باتیں کی کہ کشف بھی ہو جاتا ہے، الہام بھی ہو جاتا ہے، الہام اب بھی ہو جاتا ہے. نیکی کی کوئی بات دل میں ڈل جانا ایک امتی کے لیے، اس کو وحی کی وہ قسم نہیں کہا جائے گا جو نبیوں کے لیے خاص ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے الہام بھی ہوتا ہے، جیسے جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورے کا پورا نہ کھا لے. یہ الہام ہے. یہ نبی کریم خود اس قسم کو بیان کر رہے ہیں کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اور جب تک اس کی یوم کتابت تقدیر میں لکھی ہوئی عمر پوری نہ ہو جائے. بندہ کیوں موت سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب تیرا رزق لکھا ہوا ہے کہ اتنا رزق کھانے سے پہلے تو نے نہیں مرنا، موت کا کیا خوف؟ جب اللہ رب العزت نے تیری عمر لکھ دی، فلاں دن فلاں گھنٹے فلاں سیکنڈ کے اندر تیری روح کو قبض کر دیا جائے گا، موت سے کیا ڈرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کی ایک قسم بیان کی، اور اس کی تفسیر میں بھی محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کو اپنا رزق حلال طریقے سے کمانا چاہیے. رزق تو لکھا ہوا ہے، ملنا ہی ملنا ہے. اور اسی بات کو حضرت علی کی ایک مشہور مثال ہے. حضرت علی مسجد کے اندر ہیں، دل میں خیال آیا کہ باہر جو بندہ جس کی میں ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں گھوڑے کی حفاظت کے لیے، باہر نکلوں گا اس کو 3 درہم دے دوں گا. باہر نکلے، گھوڑا موجود ہے، اس کی کاٹھی یعنی زین غائب ہے. حضرت علی آگے چلے، بازار کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ وہی زین لٹکی ہوئی ہے. پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا 3 درہم کی بیچ کے گیا. آپ دیکھیے رزق 3 درہم یوم کتابت تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اگر ادھر بھی کھڑا رہتا اللہ رب العزت نے وہ 3 درہم حلال طریقے سے دے دینے تھے. اپنی مرضی سے حرام طریقے کو اختیار کر کے رزق اتنا ہی حاصل کیا جو لکھا ہوا. رزق انسان اس سے بڑھ کر نہیں حاصل کر سکتا. جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ملنا ہی نہیں، اس سے زیادہ نصیب میں ہی نہیں. پھر حرام کے ذریعے اختیار کر لے یا حلال کے لیے حلال کے ذریعے اختیار کر، یہ تو آپ کی اور میری اپنی چوائس ہے. دوسری قسم الہام کے ذریعے. تیسری قسم، یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند انبیاء کو، اور جن کا نام ہمیں علم ہے، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت نے حجاب کی اوڑ سے ان انبیاء سے کلام کیا. بعض نبیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ براہ راست بھی کلام کرتا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا. اور یہی شرف اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. کب؟ معراج کی رات کو. معراج کی رات کو اللہ رب العزت نے براہ راست پردے کی اوٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا. تو نبی کریم معلوم تاریخ کے اندر نبی محترم اور حضرت موسیٰ ایسے 2 رسول ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے براہ راست بھی کلام کیا. وحی کی یہ 3 قسمیں. اس کے بعد وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ فرشتہ اپنی شکل میں آئے.
جیسے مشہور حدیثیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جب اتری آسمان کا دروازہ کھلا جبریل امین نے کہا آسمان سے ایسے 2 فرشتے نازل ہوئے ہیں جو پہلے نہیں نازل ہوئے، اس طرح سورۃ فاتحہ دیگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں نازل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کلام کرے، جیسے جبریل امین کے بارے میں بھی غار حرا اور اس کے بعد اور ایک مرتبہ معراج کی رات میں یہ بات ملتی ہے کہ جبریل امین اپنی اصل شکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے رہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں نہ آئے، انسان کی شکل میں آئے، اور یہ بھی وحی کی ایک آسان قسم ہوتی ہے، انسان کی شکل میں آتا ہے، جیسے جبریل امین حدیث جبریل میں اور دیگر احادیث میں انسان کی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ یہ 5 قسمیں معروف ہیں، ان میں سے ایک قسم اللہ کا براہ راست کلام کرنا یہ چند نبیوں کے لیے خاص ہے، اور ایک خاص چھٹی قسم یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ نازل ہوئی، اور نبی کریم کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کا صحیح مفہوم یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھنٹی کی مانند سختی کے ساتھ وہی نازل ہوا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قسم سب سے سخت ہوتی، ایسی قسم کے اندر جو مجھ پہ وہی نازل ہو رہی ہوتی، جب وہ کفیت ختم ہوتی تو اللہ کے فضل و کرم سے جو قرآن نازل ہوا ہوتا مجھے یاد ہو چکا ہوتا۔ یہ سب سے سخت قسم تھی۔ یہ 6 اقسام ہیں وحی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری قسموں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آپ کو فتنے مصیبت کی پریشانی کی خبر دے کر اللہ رب العزت نے وحی کا انداز بھی کچھ بدلا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا میری نبوت اور رسالت کا معاملہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، صرف مکہ کے قریشیوں کے لیے نہیں ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، مجھے اللہ رب العزت نے کسی قوم کسی وقت کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ظاہر اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنے ٹائم کے لیے آئے، بنی اسرائیل میں 80,000 کے قریب انبیاء آئے، کوئی کسی زبان میں آیا، کوئی کسی زبان میں آیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے پاس پیغمبر رسول آئے، ان کی زبان میں ان سے کلام کرتے رہے۔ لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہ نبی سارے امام سارے کے سارے جہانوں کا نبی بن کے آیا ہے، اور سارے کے سارے وقتوں کا امام بن کے آیا ہے۔ یہ مہر لگ گئی تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر جو آئے وہ تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے۔ پہلے حکم تھا ان کو تبلیغ کرو، وانذر عشیرتک الاقربین، قریشیوں کو بات کرو۔ پھر یہاں پہ حکم جب پورے جہانوں کا رسول اور پورے جہانوں کا پیغمبر بنا دیا گیا، ہر زمان کے لیے ہر مکان کے لیے آپ کو رسول منتخب کر لیا گیا، تو پھر یہ حکم نازل ہونا شروع ہو گئے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں اب آپ نے جو آپ کے پر حکم نازل ہو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو اب آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گفتگو کرنے والے ہیں نا، کیونکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا تمام زمانوں کا پیغمبر بنا دیا ہے، اب ان کی تلہی میں اضافہ ہونے والا ہے اور آپ کی مصیبتوں میں بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ اب آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول اور پیغمبر کو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، اور کیا کہا ان کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے کنارہ کشی کیجئے، حکمت عملی کو بدلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تمام جہانوں کا، ویسے تو قریش مکہ نے نفرت کا اظہار آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی وقت شروع کر دیا تھا صفا پہاڑی کی، لیکن جب اس طرح کی آیتیں اتری قریش کی تلہی میں اضافہ ہوا، وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے آپ کو ہر طریقے سے تنگ کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے آزمائش بھی کی ہے،
اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں نا، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یونس کے اوپر مصیبت آئی، ابراہیم بیمار ہوئے، پیغمبروں کے اوپر آزمائشیں آئیں، یوسف جیل میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آئی، مشکل آئی۔ تو جو ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس بات کو عجیب انداز میں ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ مصیبت جی اختیار کی، مصیبت اختیار کی تھی۔ بے شک انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا تو وہ دعا کر سکتے ہیں، وہ بد دعا بھی کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے، دعا بھی ثابت ہے اور بد دعا بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے اوپر بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو پیغمبر کی مصیبت کو اگر دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا، حقیقی طور پہ بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر انبیاء مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو بتائیے پھر امتی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، فیض بخش، گنج بخش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت ایسا آیا، ابو جہل، ہاں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا اور کئی مرتبہ آزمائش آ بھی گئی۔ طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کو کرتے ہیں، آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا، ابو جہل ایسے اشارے کر رہا ہے، آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، گندے الفاظ بولے جن کا مفہوم یہ ہے میں آپ کی گردن کو کچل دوں گا، معاذ اللہ۔ اور پھر نبی محترم جب خانہ کعبہ میں آئے، سجدہ کیا، ابو جہل تیزی سے آگے بڑھا، اپنے دوستوں کو بتلاتا ہوا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے نہیں بچیں گے، میں ان کی گردن کو مسل دوں گا۔ جب آگے بڑھا ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ابھی تو قسمیں کھا رہا تھا آج نہیں چھوڑوں گا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا، ڈر کے واپس آ گیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، ابو جہل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت نہیں دینی ہوتی پردے اٹھ جانے کے بعد بھی نہیں ملتی، اس دنیا کا پردہ اٹھایا۔ ابو جہل نے اپنی آنکھ سے آگ کی خندق دیکھی اور اپنے ساتھیوں کو کہا میں آگ کی خندقیں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں مجھے فرشتوں کے بڑے بڑے پر نظر آ رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا نبی کریم جب سجدے میں پڑے تھے نا اس وقت، تو ابو جہل نے کہا اٹھائیے سر، نہیں تو میں آپ کے سر کو کچل دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تیرے اختیار اور بس میں ہے، میں ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کچل دے، میں سجدے سے باز نہیں آؤں گا۔ ابو جہل نے کہا تو اکیلا ہے، تجھے پتہ مکہ کی سب سے بڑی مجلس میری ہے۔ ابو جہل کہہ رہا مجلس، سب سے زیادہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، میں ابھی ان کو ایک آواز دوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیری تکہ بوٹی کر دیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کی غیرت کو جلال آیا۔ کئی مرتبہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے کیسے جواب دیے ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اے ابو جہل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیے ذرا، فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اپنی مجلس والوں کو پکارے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، میں اللہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کروں گا۔ وہ اپنی مجلس کو پکارے، اللہ اپنی مجلس والوں کو بلائے گا، دیکھتے ہیں کون باقی بچے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی وحی اتری، نبی کریم نے سنائی، اللہ کی قسم ابو جہل کا کام اسی دن تمام ہو جاتا اگر یہ بات سننے کے بعد اپنے کسی دوست کو آواز دیتا، کیونکہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فیصلہ اور ارادہ کر لیا، آج اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، اللہ کے مقرب فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے، ابو جہل کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ایسے بھی اللہ نے بچایا، لیکن ایک وقت ایسا آیا ابو جہل تو ناکام ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، میں تو پیچھے ہٹ گیا، میں تو ڈر گیا۔
اگلے دن عقبہ بن ابی معیط کو تیار کیا. آج آئیں گے نا یار میرے ساتھ عجیب واقعہ ہو رہا ہے. معاذ اللہ مشہور ویسے ہی کیا کرتے تھے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا، میں آگے نہیں بڑھ پاتا، مجھے آگ نظر آتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آج تو نے چل ان کی گردن، ان کو قتل یا شہید تو نہیں کرتے لیکن اذیت دیتے ہیں آج، نعوذ باللہ. اور آج تو نے کیا کرنا ہے، اونٹ کی کسی جانور کی اوجری ان کی گردن پہ پھینکنی ہے. عقبہ بن ابی معیط بدبخت، یاروں دوستوں کی وجہ سے بھی کئی قریشی مارے گئے. ابو جہل پمپ کر رہا ہے، عقبہ بن معیط ان کی باتوں میں آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. یہ نبی محترم ہے جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، آپ کے اوپر منو وزنی اونٹ کی اوجری اور بعض روایات میں دیگر جانوروں کی اوجری آپ کی گردن کے اوپر ڈال دی گئی. آپ سجدے میں ہیں، آپ اذیت اور تکلیف میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، لیکن آپ ثابت قدم ہیں، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. بی بی فاطمہ کو پتہ چلا ابو جہل عقبہ بن ابی معیط نے یہ حرکت کی ہے، ننھے ہاتھوں سے دوڑتے ہوئی آئیں. اوجری ہٹا کیا سکتی ہے کہ بچی کم عمر ہو، چھوٹی عمر ہو، اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں. قریشیوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. میرے بابا نے تو زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، کیوں میرے باپ کو اس طرح تنگ کرتے ہو، کیوں ان کے کپڑوں کو گدا کرتے ہو، کیوں ان کے اوپر اوجریوں کو پھینکتے ہو. برا بلا کا قریش کو خوب برا بلا کا. نبی محترم جو صبر کی چٹان اور پہاڑ تھے، آج زبان پہ سسکی آئی گئی، آج لب سے یہ آواز نکل ہی گئی، اللہم علیک بقریش. اللہ یہ جو بندے آج مجھے تکلیف دے رہے ہیں تیرے اوپر ہے ان کا حساب کتاب لینا. اور منہ سے بد دعا دی. عتبہ، شیبہ، ربیہ، سارے عقبہ بن ابی معیط، سارے کفار کے سرداروں کو اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں اس دن ایک فاطمہ نے جن کو برے الفاظ کہے تھے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کا نام لے کر بد دعا کی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے بدر کے گھڑے کے اندر ان کو مردہ پایا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکی دور تھا، تکلیفوں کو ایسے برداشت کیا، کفار کا دل راضی نہیں ہو رہا، تکلیف دے رہے ہیں. پہلے قتل کی پلاننگ ابو جہل کی، اگلے دن اوجری، پھر کہا یار یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے. معاذ اللہ، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت وعدہ کر لے اللہ تجھے لوگوں سے بھی بچائے گا اور تیرا نام قیامت تک بلند کر دے گا. اس کے نام کو کون مٹا سکتا تھا؟ آج پلاننگ کی، آج اس کی انسلٹ کریں گے. معاذ اللہ، آج اس کو تکلیف اور دکھ ایسا پہنچائیں گے تبلیغ دین چھوڑ دے. آج ارادہ کیا، ابو جہل کہنے لگا، مفہوماً بات کرتا ہوں، میں اکیلا آگے بڑھتا ہوں، عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھتا ہے، بنو ہاشم ہیں، دشمنیاں ہماری باڑی ہیں، تم کیا کرتے ہو سارا وقت. آج قریشیوں نے پلاننگ یہ کی، قریشی سرداروں نے، کہ مل کے دعویٰ بولیں گے، کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، بنو ہاشم قصاص مانگے یا دیت مانگے تو سارے کے سارے مشترکہ ان کو جواب دیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ایک کپڑے کی ایک چادر تیار کی، میلی کچیلی، اس کے اندر اذیت ناک چیزیں بری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی گردن کے اندر ڈال کے سارے قریشی سرداروں نے کھینچنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنا شروع ہو گیا، اٹکنا شروع ہو گیا. حضرت ابو بکر، آپ کو اطلاع ملی کہ قریشی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، بغیر تلوار کے دھکے دیے ہاتھوں سے. آپ کو بھی مار پڑنا شروع ہوگی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ حضرت ابو بکر نے اس وقت الفاظ کے، کیا ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے، صرف یہ جرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش عظیم کا مالک میرا رب ہے؟ اس جرم کے علاوہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
صرف اس وجہ سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہو کہ عرش عظیم کے مالک کو اپنا رب کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہر وقت رہے، ہر جگہ رہے۔ یہ شروع سے لے کے آخر تک ہجرت کے اندر نا حضرت ابو بکر کا جو جذبہ ہے یہاں پہ بھی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہوگا ہجرت جب ہو رہی تھی نا تو حضرت ابو بکر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دوڑتے تھے، کبھی پیچھے دوڑتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ اگر کوئی تیر آ جائے تو مجھے ابو بکر کو لگ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائیں۔ یہ ابو بکر جانثاری کا عظیم الشان مظاہرہ کیا اور کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل ملا کے بچا کے لے گئے۔ آج بھی کافر پریشان ہو گئے کہ ہمارا کوئی حربہ ضائع نہیں جاتا۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں ان کو اس طرح کی اذیت اور تکلیف دو کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ساتھی ایمان لے کے آئے ہیں نا ان کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین سے ہٹانا بہت مشکل ہے، ہر طریقہ آزما لیا ہے، ہر طریقہ آزما لیا ہے۔ بعض معاذ اللہ ان کی نظر میں بعض نہیں آتے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے نئی پلاننگ کی کہ اس کے ساتھیوں کو اسلام چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جائے تو یہ بدل ہو جائیں گے، اپنے دین کی تبلیغ کو مؤخر کر دیں گے، اپنے دین کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ ان کی یہ پلاننگ تھی۔ اس حوالے سے اور ابتدائے اسلام کے اندر جو غیر معروف صحابہ ہیں جن کا نام بھی آج معروف نہیں ہے لیکن جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر چند گزارشات کو رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں دین پہ ثابت قدم فرما اور دین کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کا سامنا اسوہ نبوی کی طرح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔